अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मलिक। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आर्टिकल 19A विद अब्दुल्ला मलिक, और ये प्रोग्राम हम हमेशा आपके लिए लाते हैं ताकि आइन का जो आर्टिकल 19 है इसका बुनियादी मकसद है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जानना आपका बुनियादी हक है। और ये हक आपको कौन देता है? ये हक आपको आइन पाकिस्तान देता है कि बतौर शहरी, आप पाकिस्तान के अगर शहरी हैं तो आप किसी भी रियासत के किसी भी इदारे से सवाल पूछ सकते हैं कि उसकी रियासत उसके लिए क्या कर सकती है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उस वक़्त हमने एक प्रोग्राम किया था मिलिट्री लॉज के हवाले से। तो आज चूँकि ये एक बड़ी सहरासर और लेंथी डिबेट है, आज हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के एक मारूफ कानूनदान इफ्तिखार ढुल्लू साहब से रिक्वेस्ट की थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं, फौजदारी लॉज में बड़ी कमांड रखते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि आज उनके साथ जो आपकी क्वारीज़ हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, वो तमाम सवालात हम इफ्तिखार ढुल्लू साहब के साथ रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का शुरू करने से पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अपनी आराज़ से भी हमें आगाह करते हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आएगा और ईमेल नंबर भी आएगा। आप अपनी आराज़ से अपनी कोई गुजारिशात हैं, अपनी कोई रिकमेंडेशन है, आपको क्वेश्चन है, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए उस पर आप भेजिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उस क्वेश्चन को, आपकी उस आरा को ज़रूर आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश भी यही होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारा जान सकें, क्योंकि हमारे निजी चैनल पर वो डिबेट नहीं चलती, वो चीज़ नहीं दिखाई जाती जो बतौर शहरी और बतौर ख़ुसूसन जो आप ओवरसीज़ वाले हैं वो देखना चाहते हैं। सिर्फ वो रेटिंग का चक्कर होता है। खैर, हम रेटिंग में नहीं पढ़ते। तो वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं ढुल्लू साहब? मैं जी ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। ढुल्लू साहब, आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है, न सिर्फ डिबेट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंड लॉयर जनाब एतजाज़ हसन साहब ने, और एक हमारे साहब चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, और हमारे एक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने 3 पिटीशन फाइल कर रखी हैं। वो ये पिटीशन ये हैं आपके इल्म में है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री जो लॉज हैं 1952 के उसके तहत नहीं हो सकते। हमें एक तो 1952 का जो मिलिट्री एक्ट है उस पर, और जो सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि ये दोनों एक्ट हैं क्या। इसके बाद हम आपसे के साथ बाकी जो क्वेश्चन है हमारी जनता के वो आपके सामने रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब। गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान मिलिट्री लॉज हैं 1952, जी ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये इनकी स्पेशल स्टैट्यूट बनाया था जी। और स्पेशल पर्पस के लिए जी। तो बेसिकली मिलिट्री लॉज, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ऑल दोज फैक्टर्स विच कम इन द एम्बट ऑफ मिलिट्री आर्सेनल्स, मिलिट्री डोमेन्स, तो ये कानून उसको अहाता करता है। तो लिहाजा जो मिलिट्री के मामलात हैं, ये पाकिस्तान एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, और उनमें ऑफेंसेस होते हैं या वहाँ जो भी कोई काम होता है तो उनके लिए एक स्पेशल लॉ है। जी। जब अब्दुल्ला मलिक साहब स्पेशल लॉ हो तो स्पेशल लॉ ऑर्डिनरी लॉ की मौजूदगी में फिर उस स्पेशल लॉ पे अमल दरामद होता है। तो ये 1952 में ये मिलिट्री लॉज बने थे, मिलिट्री को चैनलाइज करने के लिए, मिलिट्री को ठीक। आपके मतलब मकसद बताने का मकसद ये है कि वो तीनों इदारों के वो अप्लाईज या वो अफसरान जो इनमें काम करते हैं, अगर वो किसी ऐसी इलीगलिटी में इन्वॉल्व हैं तो उनका जो ट्रायल होगा 1952 के इस एक्ट के तहत उनका होगा। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि अगर वो लोग, मसलन 2 कैटेगरीज हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में, आर्मी में, नेवी में। एक तो हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म पर्सनल जो होते हैं या वो जो लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो एक सेलर से लेके तो बड़ा जो उनका नेवल चीफ होता है वहाँ तक, और यहाँ से एयरमैन तक, एयरमैन से लेके तो वो जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, इसी तरह पाकिस्तान का एक सिपाही से लेके जर्नैल तक, ये उन सब को वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो कि सिविलियन की है, वो होते मिलिट्री मैन है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेकिन वो सैलरी भी गवर्नमेंट से लेते हैं, सैलरी फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। अच्छा, सीक्रेट एक्ट क्या है? तो मैं सीक्रेट की तरफ पहले बाद में आपको अर्ज करता हूँ। तो अब ये वो डोमेन है कि अगर कोई यूनिफॉर्म वाला हाँ जी, वो सिविलियन जो उनके कमांड में है, जो तीनों फोर्सेस में उनकी कैटेगरी में फॉल करता है, ये उनका एम्प्लॉई है,
تو اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو 1952 ملٹری لاز ایکٹ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سویلین آبادی نظر میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں ہم فعال نہیں کرتے. یہ وہ سویلین نہیں ہیں. ہم وہ سویلین نہیں ہیں. وی پبلک ایٹ لارج ہیں. اوکے, ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. وی نیشنل آف پاکستان ہیں. وی سٹیزن آف پاکستان ہیں. تو ہمارا ڈومین جو ہے ہمارے لیے پاکستان, اگر کوئی ایکٹ ہم کو غلط کام کرتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ ہے, اور پھر اگر ہم اس کا جو پروسیجر ہے وہ پاکستان کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت اس کو ٹرائی کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کے لیے ہے جو ملٹری سے وابستہ ہیں, جو سویلین ہیں یا یونیفارم پرسنل ہیں. تو یہ ہمارے عام سویلین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی دہشت گردی کے یا وار مسلح افواج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی کرتا ہے تو کوئی یا انسٹالیشن کو کوئی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے اندر سے, ٹھیک ہے نا, اس پہ پھر جو 1952 کا ملٹری ایکٹ ہے یا 1923 کا جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ اپلائی کرے گا. جی, تو جس طرح پی پی سی ہے, میں نے عرض کیا ہے کہ جس میں یہ فوجداری قانون پہ کسی کو سزا جزا ہوتی ہے تو وہ ہے پی پی سی, پاکستان پینل کوڈ. جی, تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ. جی, یعنی جو بھی ایکٹ کوئی جرم کرتا ہے پی پی سی کے تحت تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ سی آر پی سی میں درج ہے along with 780A. یس, تو اسی طرح سے ہاں جی 780A ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. یہ چونکہ ہمارے 780A یہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا ڈومین ہے, لیکن اس پہ جو پروسیجر ہے تو پروسیجر اس میں کرمنل پروسیجر کوڈ ہی یوز ہوگا, چونکہ اس کے تحت ہی اس کی ایویڈنس ہوگی, اس کے تحت ہی اس کا چارج فریم ہوگا, اس کے تحت ہی اس کو نقولات تقسیم ہوں گی, اس کے تحت ہی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی, ڈیفینس ایویڈنس آئے گی, پھر اس کے بعد جو بھی اس کا فیٹ ہوگی. تو دس از ٹو بی سیٹل ڈاؤن اور ڈیسائیڈڈ ان دی لائٹ آف کرمنل پروسیجر کوڈ. اچھا, دوسرا ایک بڑا کنفیوژن ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ انسٹالیشن ہے, تو کیا یہ جو ہمارے اعلیٰ سویلین یا وہ سویلین جو وہاں کام کرتے ہیں یا ہمارے مسلح افواج کے افسران اوپر کمانڈ تک, ان کے جو گھروں پہ حملے ہوتے ہیں یا کوئی مونومنٹس ہیں ہمارے مسلح افواج کے لوگوں کی, تو کیا یہ انسٹالیشن کے ضمن میں آتی ہیں کہ اگر ان پہ اگر کوئی حملہ ہو گیا ہے, کسی سویلین نے کیا ہے, کوئی ریکشن کی صورت میں موب نے کر دیا ہے, تو کیا وہ اکوپمنٹ کے ڈیفینیشن میں تو نہیں آتے نا؟ دیکھیے عبداللہ ملک صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے, لیکن یہ بہت ذرا ڈیلیکیٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. اس کی ڈیلیکیسی یہ ہے کہ اب کیا اس کے ایمبٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اب یہ ٹیررزم ہے کہ نہیں ٹیررزم. اب بات یہ ہے کہ اگر تو واقعتاً وہ انسٹالیشن ایسے ہیں کہ وہ مانیومنٹس ہیں اور یہ جیسے شہداء کی تصاویر ہیں, پھر ہمارے جو جہاز کہیں جگہ کسی جگہ پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو وہ ہماری ہسٹری ہے, ہماری تاریخ ہے. تو اس کو کوئی مولیسٹ کرتا ہے, تاریخ کو اگر کوئی ڈسٹرائے کرتا ہے, ہاں قصدن, تو وہ لائبل ہے کہ اس کے خلاف آپ. لیکن وہ جو آپ نے پہلے لاز بتائے ہیں ان کے اندر آئے گا. ہاں, لیکن وہ اس کے لیے اسپیشل لا ہے, وہ ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 780A کی 7 اس کی دفعہ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ڈومین بنایا ہے کہ اگر یہ کوئی سویلین کرتا ہے تو اس کے لیے 780A ہے. تو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے لیے وہ اس مقصد کے لیے بنائے ہیں, جس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے پشاور میں وہ ہوا واقعہ, وہ ہمارے اسکول میں جو ملٹری کا اسکول تھا, تو اس کا انہوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور, تو اس کے سینس میں انہوں نے اسپیسیفک لا کو اپریٹ کیا. 2015 میں امینڈمنٹ کی, تو تھرو امینڈمنٹ اس کو 2 سال کی تھی, 2 سال کے لیے تھی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں, اگر تو کوئی قصدن جو ہماری پاکستان ایئر فورس, آرمی, نیوی کی مانیومنٹس ہیں, ان کے ایکوپمنٹس ہیں, یا اس طرح سے وہ اس نظر سے وہ کام کرے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی اٹ کامز ان. لیکن اس میں بھی صاحب بڑی ایک ڈیبیٹیبل ہے, اس میں یہ ڈیبیٹ تھی کہ چونکہ وہ باقاعدہ طور پر ایک ٹیررزم کا ایکٹ تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں اسپیڈی ٹرائل ہونا تھا. اب چونکہ ٹیررزم ہمارے آپ کو 2 دہائیوں 3 دہائیوں سے چل رہی ہے, تو جو عام کورٹس تھیں ان کے جو ججز تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے اور ایک فیئر تھا, لہذا اس کو فیئر ختم کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کا انعقاد ہوا باقاعدہ امینڈمنٹ کے ساتھ. تو یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ بالکل آپ کا درست موقف ہے,
کہ تھرو امینڈمنٹ اس کو ہم لائے تھے کہ فار پرٹیکولر پرپز کے لیے فار اسپیسیفک ٹائم یہ اپلیکیبل ہے. تو اب اس کے بعد اگر اس کو پھر اپلائی کرنا ہے تو پھر اس کی امینڈمنٹ ہوگی. وہ امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگا. یعنی جتنے قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کا 2/3 جو کوانٹم ہے وہ اس کو جو ہے ایگری کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس کو الاؤ کرے گا. تو پھر یہ جو امینڈمنٹ ہے اور پھر یہ اپر ہاؤس سے سینٹ سے. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ کوشچن، آپ چونکہ ماشاءاللہ پاکستان میں ٹاپ کے فوجداری کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کا ایکسپیرینس ہے لمبا، آپ نے ٹرائل کیے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جب جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہمارے ججز نے بھی یہ کوشچن ریز کیا اٹارنی جنرل پاکستان سے اور جو ہمارے پٹیشن کے لوئرس ہیں ان سے بھی، کہ اگر ایک ایف آئی آر کٹ گئی اور ایف آئی آر کٹ جیسے آپ نے کہا ضابطہ فوجداری میں 780A میں کی دفعات لگا گئی تھیں یا سیریس نوعیت کی ہینس کرائم میں وہ آ گئے، اگر ان میں ایک ایف آئی آر وہ کٹ گئی لیکن اس میں کسی قسم کا ایسا ذکر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو آرمی کے مونومنٹس ہیں یا انسٹالیشن اس پہ حملہ کیا ہے ان میں ذکر ہی نہیں ہے، کیا اس کے لیے 52 جو ہے ہمارا ایکٹ ہے آرمی ایکٹ کا، کیا اس میں پھر یہ اس میں ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی یا اسی ایف آئی آر میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ملٹری کورٹس میں کیسز ریفر کر دیتے ہیں؟ نہیں، تو تھوڑا سا بڑا کرٹیکل اس کو بتائیے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان ملٹری لاز جو ہیں 1952 کے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہیں اور اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ ایک پیرامیٹر دیتے ہیں، ایک ڈیفائن کرتے ہیں ہماری تینوں فورسز کو کہ ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کہ ان کی انٹرنل سیکیورٹی بھی اور ایکسٹرنل بھی. ہم نے ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنا ایک مینول بنایا ہے، وہ لا ہے. اب لا کے تحت اس کو ٹرائی کریں گے. اب سوال یہ ہوگا کہ اگر وہی کام اسپیناج ہے سپوز یا کچھ اس طرح کا کام کرتا ہے جس میں دونوں مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تو ایمبٹ ہوگا ملٹری لاز 1952 کا. اب اگر یہ کوئی عام ہے، اب ایک موب ہے، موب کہتے ہیں جتھے کو، ایک جتھا ہے لوگوں کا. جب جتھا لوگوں کا حملہ کوئی سائیکی نہیں ہوتی، اس کی کوئی سائیکی نہیں ہوتی، وہ تو ڈائمنشن نہیں ہوتی، بے لگام قسم کا موب ہوتا ہے. اب اس موب میں اس کی پرسنل لائبلٹی جو ہے وہ آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ فلاں نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا. اب 500 2000 میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوٹیلٹی میں تو یہ جو ایک ادب برداشت کا کلچر ہوا ہے، یہ جو ایک غلط روش ہوئی ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، یہ کنڈیمنیبل ہے، یہ کنڈیمنیبل اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہوتے ہیں، جو عام شہری ہوتے ہیں، ان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیے عبداللہ ملک صاحب، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم پہلے تو ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں. تو پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں اپنی مدر لینڈ سے تو محبت اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر ٹرو مسلم، ٹرو پاکستانی. تو ہم وی آنر دس مدر لینڈ. تو اب اس مدر لینڈ پہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل تو ایز اے پاکستانی تو وی آر دی پرسنس کہ ہو آر سپوز ٹو ڈیفینڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس مدر لینڈ کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ قوانین جو سکہ راج الوقت ہیں وہی اپلائی ہو گئے نا. یہ بالکل اسی میں آئیں گے کہ یہ 780 کے ڈومین میں ہیں، چونکہ یہ عام لوگ ہیں، سولین ہیں. تو ان کو اگر آپ پش کر کے تو آپ اس ایمبٹ میں ملٹری لاس میں لاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ تو ایک جو ملزم ہے، ملزم تو ایک بے بس گھوڑا ہوتا ہے. اچھا ابھی آپ ملٹری ایکٹ 1952 کے جو سیکشن 2D1 ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ 2D1 ایکچولی ہے کیا؟ یہ وہ ہے کہ اگر سویلین کی کیٹیگریز انہوں نے بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی سویلینز جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو جو ہماری ملٹری فورسز کو انٹرنلی یا ایکسٹرنلی کوئی ایسے کام کرتے ہیں جیسے سیبوٹاج کرنا، جیسے کوئی اسپیناج کرنا یا کچھ سازش کرنا یا سیڈیشن کرنا. تو یہ سیڈیشن کرنا، یہ جو ایکٹ ہے سیڈیوس کرنا کسی کو، تو یہ وہ عمل ہے. اسے ادھر تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے. جب ابھی آپ نے سیڈیشیس کا یہ 3-4 جو ٹیکنیکل لفظ کہے ہیں، اس کا مطلب تو میری جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی اندر کا ہی بندہ ساتھ ملا ہو اور باہر کا بندہ مل کر
اس کو وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کو راغب ترغیب دیتا ہے کسی دہشت گردی کی, یا اس کو اکساتا ہے, یا اس کے ساتھ مل کر کوئی اس قسم کا پلان کرتا ہے, جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان دونوں کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایسی کوئی دہشت گردانہ کارروائی کریں جو قانون کے ضمن میں آتی ہے کہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ملک صاحب, گزارش یہ ہے, یہ جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں, یہ جرم ہوتا ہے, تو جرم سے پہلے اس کا ایک انٹینشن بھی ہوتا ہے, انٹینشن کے بعد ایکٹ ہوتا ہے, پھر ایکٹ جب ہو گیا تو اب پھر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جو منظریہ تھا, جو ایکٹ ہے, اس میں کیا اس کا شامل ہے عمل کہ یہ اس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا تھا یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ جو ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے یہ تھرو ایویڈنس آئے گا. اب اگر اس موب میں کسی کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کسی کی انڈیویجول لائبلٹی کو ڈٹرمن ہی نہیں ہو سکتا, تو ہم کیسے اس کو پکڑ کے تو ہم اس میں ملٹری لاز. اچھا, آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مثلا ٹرائل کی سطح پر اگر وہ ایک جو ہماری پروسیجرل کورٹس ہے, نارمل کورٹس ہے, اس میں اگر ٹرائل ہو گیا اور ٹرائل کی کسی سٹیج پہ یہ ایویڈنس آ جاتی ہے کہ یہ اس بندے نے واقعی ہی انسٹیگیٹ کیا ہے, واقعی اس کی یہ انٹینشن یہ تھی, تو پھر اس کا کیس ملٹری کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے. ایویڈنس یہ جورسڈکشن اس کا چینج ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی اس کا کوٹ کرے گی ڈیورنگ پروسیس آف ٹرائل. اگر کوئی ایسی ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ اسپیسیفک ایکٹ ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے ڈومین میں نہیں آتا, تو واقعتاً اس کا تعلق ملٹری سے وابستہ ہے, تو پھر وہ کورٹ آرڈر پاس کر کے اس کو ادھر بھیج سکتا ہے اور اس کا جورسڈکشن چینج ہو سکتا ہے, اور اس کا بقیہ ٹرائل جو ہے وہ پھر ملٹری کورٹس میں. ہمارے اس چینل کو ہزاروں لوگ باہر دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس پروگرام کو, آپ نے بڑی ٹیکنیکلٹیز پہ بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے اور جو عام زبان, سہل زبان ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم آپ اس کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس جو آپ نے تشریح کی ہے ہمارے جو لینڈ آف دی لاز ہیں ان کی, اس کے مطابق تو سویلین کا ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہیں 1952 کے ایکٹ کے نیچے, اس کے تحت تو نہیں ہو سکتے. ٹوٹیلٹی میں تو آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. تو ابھی جو جی میرا بالکل موقف آپ کے ساتھ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کریں کانسٹیٹیوشن میں, تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یعنی آئین پاکستان میں امینڈ کریں, اور ٹوٹل جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ان کا 2/3 حصہ جو ہے اس کو سپورٹ کرے, آئین میں ترمیم کر کے, تو پھر اس کو اوسٹ کر دیں گے ATC کو, تو پھر آپ موجودہ حالات میں نہیں. ہاں, یہ بات پھر وہ پہلے والے سوال میں آ گئی کہ اگر مرچ ہو جائے ڈیورنگ ٹرائل, یہ بات سامنے آ جائے کہ نہیں یہ ایویڈنس تھی, یہ پیس آف ایویڈنس ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ٹرائل ادھر نہیں ہونا چاہیے, وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. ایک میں ناظرین کی سہولت کے لیے ایک اور بات کر دوں. اب اتنا شور و غل کا مقصد کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ملٹری لاز کیا کو غیر قانونی ہے یا ہمارے پاکستان کے نہیں ہیں؟ نہیں, وہ ہماری مدر لینڈ کے ہی کانسٹیٹیوشن, وہ ایکٹ ہیں, وہ ملٹری لاز کو ملٹری کے ڈومین کے لیے ہیں, ملٹری کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیں, یا اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ریڈریسل کے لیے ہم نے بنائے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی شجر ممنوع ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہمارے جو عام جورسڈکشن کے جو جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں 10 ہے, آرٹیکل 10 ہے, منظم ادارے ہوتے ہیں, ان کے اپنی ڈومین ہوتی ہیں, ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, ان کو بہت سارے فیکٹس پتہ ہوتے ہیں کہ کون شخص کس کے ساتھ مل کر کوئی سازش کر رہا تھا یا ملک کو یا ادارے کو نقصان پہنچانے کی سنگین نوعیت کی کوشش کر رہا تھا, تو ان فیکٹس کی بنیاد پر ان اشخاص کو, ان کرمنل کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے. یس جی بالکل, میرا موقف یہی ہے کہ اگر تو اس طرح کی بات سامنے آئی تو پھر اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہے تو ہونا بھی چاہیے, ہم اس کے حامی ہیں. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بھائی ہمارا سب سے مقدس ادارے جو ہیں نا وہ پاکستان کا, وہ یہ ہماری فورسز ہیں,
تو اب ہم نے اپنی فورسز کو ساتھ ان کو حفاظت ان کی انہوں نے ہماری فورسز ہمارے ادارے اور ہم نے بھی ان کو شولڈر پہ، اور یہ قوم کی ملکیت ہے اور یہ صرف ایک بندے کی نہیں ہے، وہ پاکستان کی فورسز ہیں، تو ہم نے ان کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ بڑا قلیل ہوتا ہے، ہمیں ختم بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا ابھی سپریم کورٹ پاکستان میں یہ پٹیشن پینڈنگ ہیں جو تینوں ہم نے بتائی ہیں شروعات میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل۔ تو فیئر ٹرائل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈس ہے، مجھے تو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک اپنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ پٹیشنز جو ہیں نا وہ فورسیبل ہیں، اس میں وہ ویٹیج رکھتی ہیں، اور ان کو ایسے سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، سائڈ پہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بالکل صحت مند قسم کی، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ آپ تو جانتے ہیں یہ پازیٹیو فیصلہ اور اس پہ ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی مختلف ججمنٹس بھی آ چکی ہیں۔ عظمت سعید صاحب کی ججمنٹ ہے، ہمارے سابقہ چیف جسٹس اکبر نثار صاحب کی ججمنٹ ہے، اور بھی ایک 17 ممبر بینچ کی بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں۔ آپ سے یہ جی بالکل بالکل جی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کی ایون کے بہت اچھی اس کے حوالے سے ہیں۔ تو اب جب دیکھیں، جب کسی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے اور اس کو فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، اس کو رائٹ آف اپیل نہیں ملتا، تو پھر انصاف کے تقاضوں کے خلاف، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ افتخار اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو کرٹیکل معاملات ہیں ان پر ایک ٹیکنیکلٹیز میں جا کر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائیں کہ جو ڈبیٹ آج کل پاکستان میں چل رہی ہے، اور بڑی ہمارے پارلیمان میں بھی چل رہی ہے، ہمارے سول سوسائٹی میں بھی چل رہی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی چل رہی ہے، ہماری میڈیا کی بھی زینت بنی ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو دبانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قانون ان پر لاگو کر دیا جائے، خواہ وہ غیر عینی طور پر بھی ہو۔ تو جس طرح کہ افسر اللہ ڈھلو صاحب نے یہ بتایا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی، اور یہ اکثریت موجودہ جو پارلیمان تھی اس کے پاس تو نہیں ہے، چونکہ اپوزیشن تو بائیکاٹ کر گئی تھی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کا جو کرٹیکل ایشو ہے پاکستان میں، اس کو آپ اپنے ایک آئینی ماہرین کے ساتھ مل بیٹھ کر سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے جو ہمارے ایکسپرٹ تھے، محمد افسر اللہ ڈھلو صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جید قسم کے لائر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا فوجداری میں بڑا نام تھا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے آسان اور سہل الفاظ میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک اپنا ایک نقطہ نظر رکھا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جہاں بھی وہ کہیں ایسی ڈبیٹ کریں گے تو جو آئینی نکات ہیں آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں ان کے لیے ضرور معاملہ ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ملک صاحب۔